When you reach the top rank of a nation's military, most people expect a quiet retirement. But my guest today is exact opposite. So today we have former Chief of Naval Staff, Admiral Mohammad Asif Sandallah with us, who spent decades commanding ships and leading the Pakistan Navy, but after retiring as a 4-star admiral, he launched a completely new mission on land, rebuilding Pakistan's public education system through the Morven Foundation. So today we are diving into why a Navy commander stepped into the classroom, how Morven Foundation is transforming government schools in forgotten communities, and what it really takes to turn passion into scalable social impact. And today we are having this episode about a person जो कि normally आप लोगों ने लोगों को देखा होगा जो retired हो जाते हैं, वो normally ये कहते हैं कि बहुत अच्छा एक लाइफ स्टाइल हम घर में गुजारते हैं, क्या ज़रूरत है लोगों के लिए कुछ काम करने की. But the person today we have with us is कि वो इस तरह वेलफेयर का काम कर रहे हैं कि जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, जो पढ़ नहीं सकते, जिनकी स्किल्स डेवलप नहीं है, उनको एक स्किल दे रहे हैं. एंड स्किल देना मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम है बाकी सब सारी चीज़ों से. सो टुडे वी हैव रिटायर्ड एडमिरल मोहम्मद आसिफ संदला विद अस. अस्सलाम वालेकुम सर, आई होप यू आर फाइन. वाइस्लाम, थैंक यू, आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह. सो सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे मोवन फाउंडेशन के आप ओनर हैं, और मोवन फाउंडेशन बनाने के पीछे क्या मकसद था, क्या स्ट्रैटेजी थी, आपने क्या सोचा कि मैं मतलब एक बहुत अच्छी आपने लाइफ ऑब्वियसली नेवी में गुजारी, तो उसके बाद आपने क्या सोचा कि मैं क्यों वेलफेयर की तरफ आता हूँ और मोवन फाउंडेशन को किस तरह से तशख़ीस पाया? एक तो मैं ज़रा ये कह दूं कि सारे लोग रिटायरमेंट के बाद सो नहीं जाते, बहुत लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं लोग. आई एम नॉट द ओनली वन. लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे ट्रिगर्स आते हैं विच कैन सेट द रूल्स कि आइंदा आगे क्या होगा. तो इसी तरह का मेरे साथ जब मैं सर्विस में था तो मैंने एक किताब पढ़ी 3 कप्स ऑफ टी के नाम से. ये एक स्टोरी है, अमेरिकन आता है K2 सर करने के लिए, बीमार हो जाता है, उसको गांव में ले जाते हैं, उसका इलाज करते हैं. तो जब वो जाने लगता है तो कहता है मैं क्या करूं, तो वो कहते हैं स्कूल बना दो हमें बल्तिस्तान में. बाद में बड़ी कंट्रोवर्सी आई इस बुक के बारे में. ये बुक बेस्ट सेलर भी बनी और कंट्रोवर्सी भी बड़ी आई है इसके बारे में कि इसने गलत बोला, इस तरह की बातें. लेकिन मैंने जब ये किताब पढ़ी ना तो मुझे मेरा ट्रिगर शायद ये था कि एक अमेरिकन आके हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है तो हम भी कर सकते हैं कुछ इस तरह का काम. अच्छा, अब कमिंग टू के जी व्हाट, वाई एंड हाउ, इसके ऊपर अगर देखें ना तो मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी को पानी पिला दें, किसी को खाना खिला दें, किसी को दवाई ले दें, किसी को घर बना दें, अल्लाह आपको अजर देने वाला है. और ये हमारा बिलीफ भी है कि किसी की आप मदद करते हैं तो अल्लाह आपकी मदद, आपका अजर देता है उसका. हमारा ख्याल ये है कि आप अगर किसी को तालीम अलिफ बे 2 जमा 2 ABC सिखा दें, इंसानियत की कुछ मदद हो जाएगी, मदद हो कि तरबियत करें बच्चों की कि वो अच्छे इंसान बने. एंड टीच देम हाउ टू कैच फिश. जब ज़रूरत होगी पानी भी ले आएंगे, खाना भी ले आएंगे, दवाई भी ले आएंगे. जब कोई अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल हो जाता है तो वो फिर उनको किसी की ज़रूरत नहीं रहती जी. ये बेसिक कि हम इस कोशिश में लगे हुए हैं. तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई मोआविन फाउंडेशन के नाम से. 2014 में मैं रिटायर हुआ, उसके बाद हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई. और बाय द वे हम 3 क्लास फेलोज़ हैं. अच्छा. एक ब्यूरोक्रेट बने, मैं नेवी में आया, एक एयरफोर्स में आए. तो हम कैडेट कॉलेज में होते थे, कैडेट कॉलेज कोहाट में बोर्डिंग में रहते थे हम. ग्रेड 8 टू ग्रेड 2nd ईयर तक हम इकट्ठे थे और फिर हमारा राब्ता रहा हमेशा. तो हमने जब मैंने सोचा कि हम कुछ करें तो फिर हम बैठे, हमने कि क्या कैसे, ये तो नहीं होता कि उठ के चल पड़े. तो हमने सोचा ये एग्जैक्ट तो जो आज है इस तरह नहीं कि बच्चों को
ایک تو تعلیم اور ان کی تربیت پہ زور دیں، اور ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن. ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایجوکیشن کے فیلڈ میں آپ کسی کی ہیلپ کریں تو یہ اٹ ول ہیو اٹس پازیٹیو ایفیکٹس. لیکن ہم سمجھتے یہ ہیں کہ کیوں ہم پرائمری پہ جاتے ہیں کہ بنیاد ٹھیک ہوگی تو بلڈنگ ٹھیک بن سکتی ہے. تو ہم بنیاد کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو پڑھائیں بھی. اور پھر ہم اسکول نہیں بناتے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے اتنے اسکول بنے ہوئے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی حالت بہتر کی جائے. حالت بہتر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے چونا کر دیا، آپ نے وائٹ واش کر دیا، اور یس وہ بھی کرتے ہیں، لیکن حالت بہتر کا مطلب یہ ہے کہ جو بچہ آ کے پڑھے اس کو اچھی تعلیم ہم دے سکیں، ان کی تربیت اچھی کریں اور آگے ان کو کوئی اسکل بھی سکھائیں. اچھا، میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر آپ کو مسئلہ پتہ چل جائے پھر آپ حل نکالتے ہیں. آپ کو گلا خراب ہے، بخار ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پہلے وہ چیک کرتا ہے نا. تو ہم نے بھی سوچا کہ پتہ تو کریں کیا مسئلہ ہے. اب میں بات کر رہا ہوں گورنمنٹ اسکول دیہی علاقوں میں، کیونکہ ہم رورل ایریا میں کام کرتے ہیں. تو مسئلے تو بہت ہیں. اب دیکھیں نا، آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ملک میں بنا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں اباؤٹ 25 ملین بچہ اسکول نہیں جاتا، جو کہ بہت ہی بیڈ اسٹیٹ آف افیئرز ہے کسی بھی ملک کے لیے. لیکن ہم اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ اسکول جا رہا ہے، دیر آر اباؤٹ 60 ملین بچہ جو اسکول جا رہا ہے پڑھنے کے لیے، اس کو بھی ہم نہیں پڑھا پا رہے. دیٹ از 25 تو آ ہی نہیں رہا نا، لیکن جو آ رہا ہے اس کو بھی الف بے نہیں پڑھا پا رہے، 2+2 نہیں ہم سکھا پا رہے. تو ایک یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ جو بچہ اسکول آتا ہے اس کی تعلیم اور تربیت کے اوپر کچھ اور شاید کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم سمجھتے یہ ہیں کہ گورنمنٹ اسکول کی چونکہ ہم کام کرتے ہیں تو مسائل تو بہت ہیں، بٹ ہم سمجھتے ہیں کہ جو میجر مسئلے ہیں نا وہ ہیں 2. ٹیچر ہے نہیں، گورنمنٹ اسکول میں آتا نہیں، اگر ہے تو اگر آتا ہے تو پڑھاتا نہیں، اگر پڑھاتا ہے تو ٹھیک نہیں پڑھاتا. یہ ہے مسئلے. تو اس کا حل کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، حل سمپل ہے بڑا. اس کا کوئی ڈفرینشیل کی ایکویشن سالو نہیں کرنی. آپ نے ٹیچر ہونے چاہیے، ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے، اور ان سے کچھ سوال پوچھے کہ بھائی آج آپ نے کیا کیا. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے، جو کہ آپ والی جنریشن جو ہے ان کے لیے پوری اردو بولنا بھی مسئلہ ہے، تو آدھا انگریزی بیچ میں کر کے بات کرتے ہیں کہ ہم یہ اب اس پہ بہت سٹڈیز آ چکی ہیں کہ بچے کو سمجھ آئے گی جب وہ اس کو اس کی جس زبان میں آپ پڑھائیں وہ زبان اس کو سمجھ آتی ہو. ہمارا میڈیم آف انسٹرکشنز بن گیا ہے انگریزی. نہ بچے کو زبان سمجھ آتی ہے، نہ ٹیچر کو آتی ہے، نہ پیرنٹس کو آتی ہے. میجورٹی آف کورس ہیں لوگ جو سمجھتے ہیں، بٹ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ حالات ایسے ہی ہیں. تو اس کو بچوں کو ایسی زبان میں سکھانا بہت ضروری ہے. لیکن گورنمنٹ اسکول میں کام کرتے ہیں، سلیبس سارا انگریزی میں ہے. تو ہم نے اس کے لیے ایک بڑی کوشش کی کہ بچوں کو سب سے پہلے کانسیپچول لرننگ میں بلیک بورڈ ہے یا وائٹ بورڈ ہے آج کل، یہ کرنا ہے، یہ ٹیچر نے پڑھانا ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ ان کی کانسیپچول لرننگ کے لیے ویڈیو کچھ دکھا دیں 3D میں، تو وہ زیادہ بہتر سمجھ آتی ہے. آج کل یوٹیوب پہ اور ادھر پڑا ہوا ہے. تو ہم نے بڑی کوشش کی. جب ہم نے 2015 میں کام شروع کیا تو یوٹیوب یہ جو ہے آپ کا ایک خان اکیڈمی بڑا مشہور ہے، بڑے آپ نے بھی دیکھی ہوں گی جب پڑھتی تھیں آپ. ایک اور ہم نے اپروچ کیا، ریز اکیڈمی، RAYSE، ریز اکیڈمی. یہ بھی واشنگٹن DC بیسڈ ہے. اچھا، یہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت AI اتنی زیادہ نہیں آئی تھی. تو یہ دونوں پلیٹ فارم جو ہے یہ سارا کچھ اویلیبل ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے وہ میں بات کر رہا، لیکن ہے انگریزی میں. اور انگریزی ہم سمجھتے یہ ہیں کہ بچے کو اگر سکھانا ہے
تو اس کو اس کی زبان میں بات کریں, یا کم از کم وہ زبان بولیں جو اس کو سمجھ آئے. اردو ہمارے ہاں تو ایک شکر ہے ہر جگہ پہ لوگ بولتے ہیں. تو ہم نے کیا کہ, اور دوسرا ہم گاؤں میں کام کرتے ہیں, گاؤں میں انٹرنیٹ نہیں ہے, اگر ہے تو سپیڈ بہت سلو ہے, تو وہ تو بچے دیکھ ہی نہیں سکتے. تو کرتے 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 ہمیں پھر ایک اسلام آباد میں ایک صاحب ہے, سبق فاؤنڈیشن, اقبال مصطفیٰ خان نام ہے ان کا, اگر پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں. وہ یہ امریکہ میں تھے, 31 سال رہے ادھر, واپس آئے. آئی ٹی کا بڑا کام ہے ان کا, آئی ٹی میں بزنس اپنا کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب واپس آیا تو مجھے لگا کہ جب میں گیا تھا امریکہ تو اس وقت تو ٹیوشن سینٹر نہیں تھے, کوچنگ سینٹر کوئی نہیں تھا, تو ٹیچر ہی پڑھاتے تھے اور ہم پڑھتے تھے, مطلب اتنی ٹیچر بھی محنت کرتے تھے. تو کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ یہ جو ہے غریب بچہ کیا کرے. انہوں نے کوئی تھوڑا بہت اس پہ سروے کیا, اور سب سے بڑی بات کہ وہ زبان والی بات, انہوں نے کیا کیا کہ اردو میں 10ویں سے شروع کیا, اردو میں ویڈیو بنا کے میتھ, سائنس, فزکس, کیمسٹری شروع کیا انہوں نے, اور اپلوڈ کر دیا انٹرنیٹ پہ فری کہ ہر کوئی ایکسیس کر سکے. تو ہم گئے ان کے پاس, تو وہ مجھے کہتے ہیں ایڈمل صاحب یہ تو سارا کچھ تیار ہے. تو میں نے کہا تیار ہمارے لیے نہیں ہے, کیونکہ ہم تو گاؤں میں ہیں, انٹرنیٹ نہیں ہے وہاں پہ, اگر ہے تو سپیڈ بہت سلو ہے. تو انہوں نے تب ہمیں ایک چھوٹا سا ڈیٹا باکس ٹائپ بنا کے دیا, اور اب تو خیر اینڈرائڈ باکس بھی آ گیا ہے اور کمپیوٹر بھی آ گئے. تو ہم نے اپنے گاؤں میں, میرا گاؤں شیخوپورہ میں, جس اسکول میں میں پڑھتا تھا, بائی دا وے میں نے بتایا نہیں آپ کو کہ میں ٹاٹ والے اسکول سے پڑھتا تھا. ہمیں بھی سارا کام اسی اسکول میں کر رہے ہیں جدھر آپ نہیں صرف ادھر نہیں کر رہے, اور بھی مطلب مینلی آپ شروع ادھر سے کیا. تو ہم نے ایک کلاس روم کو ڈارک روم بنایا. گورنمنٹ اسکول آپ نے دیکھا بھی ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا, تو ادھر تو یہ کوئی سسٹم نہیں ہے, تو ہم نے پردے شردے لگائے, ایک ٹی وی لگایا, اور ہم نے دیکھا کچھ 6 مہینے میں کہ بچوں کی سمجھ, کانسیپچول لرننگ بہتر شروع ہو گئی. پھر ہم نے 2 ٹی وی کر دیے, پھر 3 کر دیے, کیونکہ اچھا وی ڈونٹ ٹیچ آن ٹی وی اونلی, ٹیچر پڑھاتی ہے یا پڑھاتا ہے پہلے, پھر ویڈیو دکھاتے ہیں ان کو, پھر کویشچن آنسر ہوتے ہیں, اور اس میں یہ اس تک پہنچنے کے لیے بھی بڑا ہمیں کرنا پڑا, ٹریننگ اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک ایجوکیشن کے بارے میں تو میرا خیال ہے میں کہوں گا کہ ایسے ہم نے 2 اسکول سے شروع کیا, 320 بچے تھے, آج 340 اسکول ہے اور 47,000 اسٹوڈنٹس ہیں. آج ہم کام کر رہے ہیں گلگت بلتستان میں, پنجاب میں, سندھ میں, کے پی میں اینڈ اسلام آباد میں. بلوچستان میں ایک اسکول بنایا کسی نے, ان کے ساتھ ہم ٹریننگ اور اس طرح کی کوآپریٹ. سو وی آر ایوری ویئر ان پاکستان, وی آر ناٹ اونلی ون پلیس. بٹ خیال ہمارا یہ تھا کہ میرا گاؤں, میرے گاؤں سے یونین کونسل سے ساتھ والی, لیکن پھر جو پیسے دیتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ کدھر کام کرو گے, تو اس لیے دیٹ از وائی وی ہیڈ ٹو گو ٹو ادر پلیسز. تھوڑا سا میں اسکل ڈیولپمنٹ میں بتا دوں آپ کو. آج زمانہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, میڈیا ہے, اے آئی ہے, مطلب یہ تو آپ نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے, اس کے بغیر زندگی مشکل ہے. آن دی ادر ہینڈ ہمارے ہاں اب چونکہ ہم گاؤں میں کام کرتے ہیں, بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ اسکول ہی نہیں ہے. میں یہی بات کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے اسلام آباد وغیرہ میں تو آلریڈی یہ ایکسیس لوگوں میں ہوتا ہے, بچے پھر بھی تھوڑی چیزیں سمجھتے ہیں. تو جو باتیں آپ بتا رہے ہیں اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو رورل ایریاز میں یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں, کیونکہ ایسی جگہوں سے بھی بہت بڑی بڑی لوگ نکلے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے میں خود گاؤں سے آیا ہوں بھائی. ایگزیکٹلی, مطلب آپ بھی کتنی اچھی جگہ پہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب. ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ بات یہ ہے کہ سوچنے والے لوگ تھے پیچھے, ان لوگوں کو آگے لے کے اس سوچ کو آگے بڑھانے والے لوگ تھے, ان کے وہ
بچوں, کیونکہ بچے تو آپ کو پتہ ہے ان کو یہی ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے کھیل لیا چلے گئے نہیں گئے, اور نارملی گورنمنٹ اسکولس کا جو کنسیپٹ ہم نے بھی سنا ہوا ہے وہ یہی سنا ہوا ہے کہ ٹیچر آیا نہیں آیا, پڑھایا نہیں پڑھایا. تو جو آپ بات کر رہے ہیں میں کافی حد تک ریلیٹ کر پا رہی تھی کہ ہاں واقعی ایسا ہوتا ہے گورنمنٹ اسکولس میں کہ ٹیچرس کہتے ہیں اچھا ٹیوشن پڑھا لیں گے, ٹیوشن آ جانا, ہم اسکولس میں نہیں پڑھاتے. تو دیز آل تھنگس ہیپن. تو آئی تھنک دیٹس ویری اپریشیٹیبل بات ہے کہ اتنی چھوٹی سی جگہ سے شروع کرتے ہوئے اتنی بڑے لوگ, مطلب اتنے زیادہ لوگ آ گئے اس کے اندر, تو دیٹس ویری اپریشیٹیبل. اس کے بعد اگر سر آپ سے تھوڑا سا پوچھیں کہ لائک یہ صرف رورل ایریاز میں ہی لائک آپ لوگ جیسے ان پریویلیج لوگ ہی سے کام لیں گے, یا پھر کوئی بھی بندہ آ سکتا ہے اس اسکول میں اور سیکھے اسکل سیکھے؟ کیونکہ لائک میں نے آپ لوگوں کے پیج پہ دیکھا کافی اسکلس بھی سکھا رہے ہیں, سلائی کڑھائی بھی سکھا رہے ہیں. تو ہر بندہ آ سکتا ہے یا صرف کوئی خاص طبقہ ہی آئے گا اس کے اندر؟ اس کا جواب میں آپ کو یہ دوں گا کہ گاؤں ہمارے سے شروع کیا ہے, خواب ہمارا پاکستان ہے, وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن آف جینڈر, ریلیجن اور ایتھنیسٹی. وی آر اوپن ٹو ایوری باڈی. اوکے, ایوری باڈی ان پاکستان وی ورک فار. کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ فلاں کا کرنا ہے, نہیں, یہ ہمارا اینی پاکستانی بچہ یا بچی اس کے ساتھ ہم کام کرنے کو تیار ہیں. اور کوئی یہ نہیں ہے کوئی ہمارا, کئی لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ اسکولوں میں آپ کے کیسے آپ لیتے ہیں. میں کہتا ہوں اسکول میں, گورنمنٹ کا اسکول ہے تو گورنمنٹ کے اسکول میں تو جو بچہ آئے وی مسٹ سے, اینڈ بائی دا وے آئی مسٹ سے ون تھنگ مور, وی ڈونٹ چارج اینی فی. دیر از نو فی گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا. اچھا بائی دا وے آئی مسٹ سے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہم ایسے نہیں اٹھتے کہ گئے اور منہ اٹھا کے فلاں اسکول میں, نو. ہم ایک ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں ڈی سی کے ساتھ, اور اس ایگریمنٹ میں کچھ ان کے ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں, کچھ ہماری ہوتی ہیں, اور ہم اس حساب سے پھر آگے چلتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہہ دوں آپ کو کہ گورنمنٹ کی کچھ اپریہنشنز ہوتی ہیں, لوگ آ کے قبضہ کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے آپ کے اسکول پہ, یہ گورنمنٹ کا اسکول ہے, جو ہم بنائیں گے یہ بھی ہم چھوڑ دیں گے آپ کے لیے. دوسرا کہ اپنا سلیبس چلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, سلیبس گورنمنٹ کا ہوگا, لیکن اس میں ہمیں پتہ ہے کہ کمی ہے, تو اس میں ہم ایڈ کریں گے مورلز اینڈ ایتھکس, اس میں ہم ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے, اس میں بچوں کے لیے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ لے کے آئیں گے. تو جو ایڈ کریں گے ہم پڑھائیں گے وہی جو گورنمنٹ کا سلیبس ہے. اور تیسرا ان کا اپریہنشن ہوتی ہے کہ ہمارے ٹیچروں کو فارغ کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ٹیچر بھی ہوں گے, جو کم ہوں گے ہم لے کے آئیں گے, اور پھر ان سب کی ٹریننگ کریں گے. اور تیسری بات ہماری, چوتھی ہماری طرف سے یہ ہے کہ ہم ان کو مانیٹر کریں گے. اور جو میں ہمیشہ پازیٹیو لیتا ہوں کہ ایک ہمارا جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کام نہ کرے تو ہم ان کو آپ کو بتائیں گے, آپ پھر ان کو لے جائیں. تو پچھلے 10-12 سال میں یہ ہمیں 3-4 بار ہی کہنا پڑا. پازیٹیو از کہ ہم اتنے برے لوگ نہیں ہیں, ہمارے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. ایوری بڈی از ناٹ اے تھیف ان دس کنٹری, پیپل اچھے بھی لوگ ہیں, کام بھی اچھا کرتے ہیں. تو اگر 10-12 سال میں 3-4 کا ہمیں کہنا پڑا تو دیٹ از اے ویری مائنر نمبر. تو اس لیے اسکولوں کے بارے میں دیٹ از ہاؤ وی فنکشن ریئلی, اور جیسے گورنمنٹ کے ساتھ ہم مل کے کام کرتے ہیں. تو جو ٹیچرز وغیرہ ہیں ان کو جو ورک شاپس وغیرہ آپ لوگ ٹریننگ دیتے ہیں تو وہ آپ لوگ خود دیتے ہیں؟ جی بیٹے, اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں. ایک اگر آپ نے سنا ہو, علی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ہے لاہور میں, سنا نام ان کا. یہ سید بابر علی صاحب جو انہوں نے لمز بنایا تھا, انہوں نے بنایا تھا کسی زمانے میں. اور پھر ادھر وہاں پہ سرٹیفکیٹ کورسز ہوتے ہیں, ڈپلوما ہے, ڈگری ہے. تو جب ہم نئے نئے تھے تو مجھے کسی نے کہا تو آپ وہ پیسے بڑے لیتے ہیں. وہ کوئی میرا خیال ہے کوئی 3-4 دن کی ٹریننگ کے, میں 2015-16 کی بات کر رہا ہوں, دے چارج اباؤٹ 3-4 لاکھ روپیز. ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے. تو میں بابر علی صاحب کے پاس گیا تو میں نے ان کو بتایا ہم یہ کرتے ہیں, تو ہم ٹیچرز ٹریننگ کرانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کوئی مسئلہ نہیں, ہم کر دیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں جتنے علی انسٹیٹیوٹ لیتا ہے. تو کچھ لوگ آپ ملتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو ٹریگر بتایا نا, وہ آپ کو بڑی اسٹرینتھ دیتے ہیں. تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں ایڈمل صاحب جے تسی دے سکتے ہو تو دے دینا, نہیں تو اسی آپے کر لیں گے.
That gave us lot of confidence. پھر came back to our board اور ہمارے بورڈ نے کہا ہم نے فری نہیں لینا کچھ. اب علی انسٹیٹیوٹ ہمارے ٹیچرز کی ٹریننگ کراتا ہے اینڈ وی سے کہ جی کتنے % ہم پے کر سکتے. ایک تو یہ ہے. اور ٹریننگ ہم نے اور بھی جگہوں سے کرائی, جیسے آغا خان یونیورسٹی ہے, IBA سے بھی کروائی, اور پھر ایک ہے امریکن بورڈ آف ٹیچرز سرٹیفکیشن یا کچھ ایسے ہے. ان کا ایک بڑا, کیونکہ امریکہ میں کوئی ٹیچر سرٹیفکیشن کے بغیر اسکول نہیں جا سکتا جی. تو لیکن اس کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ وہاں پہ ایک پاکستانی ینگ مین جو کہ IT میں کام کرتے تھے, تو انہوں نے ان کے رائٹس لے لیے ہیں فار امریکن بورڈ آؤٹ سائڈ امریکہ. تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ چونکہ ادھر پڑھتے رہے ہیں, وہ کام کرتے, تو انہوں نے کہا ہے کہ میں 5000 ٹیچر فری ٹرین کروں گا. تو گورنمنٹ کے ساتھ بھی وہ کر رہے ہیں. تو میری ملاقات ہوئی ان سے, میں پہلے ان کے وہ لوگوں سے ملاقات ہوئی. اب انہوں نے پہلے ہماری ٹریننگ بھی کروائی, پھر میں امریکہ گیا ہوا تھا تو ان سے ملا, تو انہوں نے کہا سر میں آپ کو ایک اور سجیشن دیتا ہوں کہ آپ اپنے ٹرینر ٹرین کریں. پھر انہوں نے جو ہمارے ٹیچرز ٹرین کیے ہوئے تھے ان میں سے انہوں نے اور ٹیسٹ لیے, اور انہوں نے ہمیں میرا خیال ہے 40 لوگوں کو کہا کہ یہ پاسبل. ان کے پھر ٹریننگ ہوئی, ان کے بعد ایگزامز ہوئے, ان کی پریزنٹیشن, اور یہ سارے ٹیچر جو ہیں یہ بڑے ہائی فائی والے یونیورسٹی سے نہیں آئے ہوئے. یہ ٹیچرز ہیں جو گاؤں کے ارد گرد اور ادھر سے پڑھ کے وہ آئے ہیں بچے, اور زیادہ تر ویمن ہیں, اچھا زیادہ تر لیڈیز ہیں. تو انہوں نے 9 ٹیچر میں کوالیفائی کر کے دیے ماشاء اللہ. سو یہ اب ٹیچرز جو ہیں ان کو ہم آگے پیچھے لے کے کافی بگ اچیومنٹ ہے کہ ہاں دس از اے بگ اچیومنٹ آئی وڈ سے. اور سر یہ بتائیے گا کہ واٹ آر دا لائک ڈرا بیکس کہ موون فاؤنڈیشن کیا چیلنجز فیس کرتا ہے, مطلب کچھ بھی اس طرح کی آپ لوگ جب چیز کرتے ہیں تو کیا لائک ڈرا بیکس کیا آتے ہیں؟ مشکل تو بیٹے ہر چیز بہت ساری آتی ہیں جی. چونکہ ہم گورنمنٹ اسکول میں کام کرتے ہیں تو کئی بار کوآرڈینیشن ود گورنمنٹ جو ہے اس میں کچھ چیلنجز آ جاتے ہیں, لوگ چینج ہو جاتے ہیں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اگلے 6 مہینے بعد آئے تو آپ چلی گئی, آپ کی جگہ پہ کوئی اور آ گیا, تو پھر زیرو سے شروع کرنا پڑتا ہے. یہ بھی ایک چیلنج ہے. اندر چیلنج تو نہیں میں کہوں گا کہ چونکہ ہم گاؤں میں زیادہ کام کرتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گاؤں میں فیسلٹیز بہت کم ہیں. ہم چاہتے, چونکہ ایک اور وجہ بھی ہے کہ میں گاؤں سے آیا ہوں, گاؤں سے میرا تعلق ہے, میں خود گاؤں میں پڑھتا رہا ہوں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ گاؤں میں بہت زیادہ ضرورت ہے کام کرنے کی. تو ادھر بہت سارے لوگ لے جانا بھی مشکل ہوتا ہے کئی بار, ٹیچرز وہ بھی لے جانا مشکل ہے. اور پھر ریسورسز جو ہیں, اس کو میں چیلنج نہیں کہتا, میں تو سمجھتا ہوں بٹ obviously you need resources, you need teachers, you need staff, and then obviously you need to pay them. فری میں تو نہیں, میں فری میں کام کرتا ہوں, یا ہمارے بورڈ کے ممبر they are all volunteers and they are free, لیکن باقی اسٹاف کو تو پے کرنا ہے. تو اس کے لیے بھی پھر ریسورسز اکٹھے کرنا وہ بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. تو کیسے آپ لوگ ریسورسز مینیج کرتے ہیں؟ اب اس کی دوسری سائڈ پہ میں آ جاؤں تو پاکستان میں پیسے دینے والوں کی کمی کوئی نہیں ہے. جی یہ تو ہے. There are so many people who are ready to pay. ہمیں میں بتاؤں انڈیویجول بہت سارے لوگ فنڈ کرتے ہیں. آرگنائزیشن وائز ابھی ہمیں گورنمنٹ آف سندھ کے کچھ اسکول ہیں وہ بھی پے کرتے ہیں, گورنمنٹ آف پنجاب کے کچھ اسکول ہیں وہ بھی پے کرتے ہیں, کچھ آرگنائزیشنز ہیں. بلکہ آج میں آئی مسٹ ٹیل یو کہ ٹوڈے واز اے بگ ڈے فار اس, کہ آج ہی ہم نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے ایمبیسی آف جاپان کے ساتھ. دے ول پے اس فار میکنگ اے اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر ان ڈسٹرکٹ چکوال. پھر ہمارا جو گلگت بلتستان کا پروگرام ہے, اٹ از فنڈیڈ بائی این آرگنائزیشن ان امریکہ. بہت ساری آرگنائزیشن ادھر جیسے OGDCL ہے, بینک الحبیب ہے, کیا کہتے ہیں اپنا یہ جو اور بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں جو ہماری مدد کرتی ہیں. تو پیسے دینے والے بہت لوگ ہیں. پہلے ہم نے ایکچولی
ایک بات میں کہوں کہ ہم نے شروع نہیں کیا کہ پیسے ہمیں دو, ہم نے ماڈل یہ اڈاپٹ کیا in which worked in our view. Exactly. ہمارا ماڈل ہم نے یہ کہا جب ہم بیٹھے سوچا کہ آپ کہیں نا کسی کو کہ جا کے میں نے مسجد کے لیے چندہ دے, تو 10 لوگ ہوں گے نا, شاید 1 یا 2 دے دیں گے. اگر آپ کہیں کہ ہم نے مسجد بھی بنا دی ہے, 4 دیواریں بنانی ہیں, 3 بنا لی ہیں, 1 رہتی ہے, تو شاید 10 میں سے 8 لوگ پیسے دیں گے. دیٹ از ہاؤ وی اسٹارٹیڈ. انیشلی ہم نے یس اگر کسی نے دیے تو ٹھیک ہے, ہم نے نہ نہیں کی, تو کیا کہتے ہیں اس کو, ہم نے خود جو کر سکتے تھے دیٹ از دا ماڈل وی فالوڈ. اور آپ لوگوں نے ایک ماڈل بھی پرووائڈ کیا نا کہ دیکھیں ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, ان لوگوں کو انڈر پرویلڈ لوگوں کو ہم کتنا زیادہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے, تو دیٹس دا کیس. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ینگ پیپل کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس فاؤنڈیشن کے لیے, مے بی ایز این ٹیچرس کے تھرو, یا بچوں کو پڑھانے کے تھرو, یا مے بی جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے آپ کو ایک ڈیٹا بیس بنا کے دیا, کیونکہ انٹرنیٹ کے اوبویسلی رورل ایریاز میں کافی مسئلے مسائل ہیں, تو ینگ پیپل کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں سب میں؟ یہ اس کے جواب کے بعد ذرا میں آؤں گا اس پہ, اسکل پہ بھی. جی. تو ویسے تو بہت سارے طریقے, مطلب جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے ارد گرد اگر کوئی ہمارا اسکول ہے تو یو کین کم اینڈ مے بی ٹیچ, ٹاک ٹو دا چلڈرن, ان سے بات کر سکتے ہیں آپ, ان کو اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں obviously بہت سارے, اور not only teaching, you can tell them بات کیسے کرنی ہے, بیٹھنا کیسے ہے, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ان بچوں کی جو بیچارے گاؤں سے آئے ہوئے ہیں. پرسنل ہائیجین کے اوپر ایک بہت بڑا, آئی مسٹ سے کہ پرسنل ہائیجین کے اوپر ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے ہمارا. Now when we say personal hygiene, آپ دیکھیں child abuse is not only a Pakistani problem. Child abuse is a worldwide problem. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ personally as children grow, body changes come in. Nobody is ready to tell the child. Exactly. بہت ضروری ہے کہ بچوں کو یہ بتایا جائے, کوئی ادھر سے آپ کو بلاتا ہے ٹافی لے لو, گڈ ٹچ, بیڈ ٹچ, پرسنل ہائیجین کو کیسے آپ نے ٹھیک رکھنا ہے, بوائز اینڈ گرلز بوتھ. اور اس کے لیے ایک بہت بڑا ہمارا پارٹنر ہے, آہنگ نام ہے, کراچی کی ایک آرگنائزیشن ہے. تو وہ آ کے ٹیچرز کو پہلے ماں باپ سے بات کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بچوں کو یہ باتیں بتائیں گے. ابھی تک ہمیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں بتانا, کیونکہ ایوری بڈی نوز کہ یہ چھوٹے بچوں کے لیے اپنی پرسنل ہائیجین کو ٹھیک کرنا ہے انہوں نے. تو دوسرا پھر وہ ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں. ایک جنرل ٹریننگ ہوتی ہے, پھر فیمیل کی الگ ہوتی ہے, میلز کی الگ ہوتی ہے. تو وہ, اور پھر ان کی ورک بکس بنی ہوئی ہیں باقاعدہ. تو وہ بچوں کو اس طرح سے ایک لائف سکلز بیسڈ ایجوکیشن وہ کہتے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارا کمپوننٹ ہے ہمارے بچوں کے یہاں. یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ ایوری ڈے, ونس اے ویک بھی شاید ایک کلاس ہو تو بچوں کے لیے کافی ہوتی ہے, کہ ان کو بہت ساری چیزیں جو بتاتا کوئی نہیں ہے. پھر بچوں کو کہ جی اگر آپ کو کوئی چھوٹے بچوں کو کوئی ٹچ کر رہا ہے تو واٹ شوڈ دے ڈو, ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. کہ بہت سارے بچے تو چپ ہی ہو جاتے ہیں نا ایسے, اینڈ مس یوز ہوتے ہیں. دے آر کیا کہتے ہیں ان کو, بچوں کو بیچارے ابیوز کرتے ہیں لوگ. اور یہ ابھی آپ نے آج کل اخبار میں اس میں آ رہا ہے, BBC اس دن میں سن رہا تھا, کون سی جگہ, یا تو UK میں میرا خیال ہے, they have found somebody who was mistreating children that he was training, اور sports میں کچھ ان کو ٹریننگ کر رہا تھا, کچھ اسی طرح کی بات تھی میں بھی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے جس کو کرنے کی ضرورت ہے, اور ضروری ہے, کیونکہ پاکستان میں اس طرح کی ایجوکیشن اور رورل ایریاز میں تو اور زیادہ کم ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ بہت ایک اچھا اسٹیپ ہے, بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ بچوں کو اس طرح سے یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں, تاکہ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ بھی اگر ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ دے ہیو دا کریج ٹو اسپیک اپ اباؤٹ اٹ. تو دیٹس ویری نائس. سر اس کے بعد یہ پوچھنا چاہوں گی کہ واٹ از یور ویژن فار لائک مورون فاؤنڈیشن فار دا نیکسٹ 5 ایئرس؟ آپ 5 ایئرس میں کدھر دیکھنا چاہتے ہیں مورون فاؤنڈیشن کو؟ اللہ کرے کہ ہم کوئی, میرا حال ہے 20-30 ہزار اسکولوں پہ پہنچ جائیں, زیادہ سے زیادہ بچے ہوں جی, تو اور اسکل, اور پھر ہم ان بچوں کی اسکل بھی سکھائیں ان کو,
آج کل ایک اور مسئلہ بہت بڑا ہے کہ گھر گھر میں اسکول بنا ہوا ہے, گھر گھر میں کالج ہے, گھر گھر میں اب یونیورسٹی بن گئی ہے. دا چلڈرن گیٹ اے سرٹیفکیٹ, اے ڈگری اور اے پیس آف پیپر وچ ایکچولی ڈزنٹ, ناٹ آل, کچھ ان میں ہوتے ہیں جو دوز ہو آر کیپیبل, بٹ بہت ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. ایگزیکٹلی. ہم اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ضروری ہے کہ ان بچوں کو کوئی اسکل دیا جائے. اسکل جب ہوگا کسی کے ہاتھ میں تو پھر ان کا وہ جو کاغذ ہے نا اس کے لیے ان کو دھکے نہیں کھانے. نو اسکل, میں پہلے بھی کہا تھا اسکل پہ کرتے ہیں بات, تو میں پہلے بات کرنے لگا تھا پھر بیچ میں رہ گیا. میں بتایا تھا کہ گاؤں میں اسکول نہیں, بہت سارے گاؤں میں نہیں, تو بہت ساری بچیاں جو ہے وہ اسکول جا ہی نہیں پاتی, اور اگر اسکول ہے تو زیادہ تر پرائمری ہے. سو اس کا مطلب ہے وہ پرائمری میں گئیں تو بہت کم والدین ہیں جو بچیوں کو پرائمری کے بعد اسکول بھیجتے ہیں. اس کا مطلب ہے کچھ تو گئی نہیں, کچھ گئیں تو پرائمری کے بعد آگے نہیں گئیں. لیکن ان بچوں کا بھی تو حق ہے کہ ان کے لیے ڈیسنٹ لائف ہو. جی. تو ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ان بچوں کو کوئی اگر ہم اسکل سکھا دیں تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں گے. نو اب اسکل کیا سکھائیں؟ اب میں بات کر رہا ہوں رورل ایریا کی. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کو یہ سکھائیں گے. ہم کہتے ہیں جب جاتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا سیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم بچیوں پہ زیادہ کوشش کرتے ہیں. تو دو چیزیں میں اس پہ کیا کہتے ہیں نا, ان لائٹر وین کہتا ہوں. آپ اسلام آباد چلے جائیں, آپ لاہور چلے جائیں, آپ لنڈن چلے جائیں, دو کام ضرور ہر جگہ پہ فلرش کر رہے ہیں. ایک ہے بیوٹیشن اور ایک ہے ڈریس میکنگ. کہ آدھی پاپولیشن تو عورتیں ہیں, اینڈ دے نیڈ, آدمیوں کو بھی چاہیے بٹ عورتوں کے لیے یہ چیزیں آر مور امپورٹنٹ. تو ہمیں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں ہمیں اسٹیچنگ سکھا دیں, ہمیں بیوٹیشن سکھا دیں. تو ہم نے میرے گاؤں سے ہی شروع کیا تھا, ڈریس میکنگ اور الیکٹریشین سے. پھر ہم نے ایڈ کیا بیوٹیشن اینڈ موٹر سائیکل میکینک. اب آئی ٹی ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے, شو میکنگ ایڈ کیا ہوا ہے. اور یہ میرے گاؤں سے شروع کیا, بٹ ناؤ وی ہیو ایٹ سیورل پلیسز. ننکانہ صاحب شیخ پورہ میں ہے, ننکانہ صاحب میں ہے, چکوال میں ہے, ملتان میں ہے, سوابی میں ہے, نوشہرہ میں ہے, ابھی بس مردان میں ایک ہمارا آج کل میں شروع ہونے والا ہے. کراچی میں ہے, فار ایگزامپل کراچی ہاربر کے اندر ایک آئی لینڈ ہے بابا آئی لینڈ کے نام سے, ادھر ایک ہم نے بنا کے دیا ان کو. تو زیادہ تر جو ہیں اسٹیچنگ اینڈ بیوٹیشن پہ ہیں بچیاں, اینڈ ان میں سے تقریباً 3700 بچے اور بچیاں ہم نے ٹرین کیے ہیں. ان میں سے تقریباً 76% جو ہیں وہ یا تو کوئی کام اپنا کر رہے ہیں, کوئی بزنس کر رہے ہیں, سیلف امپلائڈ کہوں گا میں, اینڈ 86% آف دیم آر گرلس. اینڈ یہ سارے کے سارے بچے جو ہیں ماشاء اللہ, مطلب کچھ ڈھیلے بھی ہوں گے جو نہیں کر رہے کچھ کام, لیکن زیادہ تر جو ہیں. میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ گلگت بلتستان میں ہم نے ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے خوبانی, چیری, شہتوت. یہ ایسے پھل ہیں جن کو مارکیٹ پہنچانے کے لیے اگر جلدی پہنچ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ضائع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ روڈز اتنی اچھی نہیں ہیں. تو بہت ساری جگہوں کا فروٹ جو ہے وہ ایکچولی ضائع بھی ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ لوگوں کے لیے درد سر بھی بن جاتا ہے, کیونکہ یہ فروٹ ایسے ہیں کہ اگر 3-4 دن میں ان کو کنزیوم نہیں کیا تو ادھر جرمز آ جائیں گے, ادھر مکھیاں آ جائیں گی, ادھر یہ سارے پرابلم ہو جاتے ہیں. پتہ ہے آپ کو کہ خوبانی, آپ اور میں اسلام آباد میں ہم یا ادھر نیچے ہم لیتے ہیں خوبانی, پلپ کھاتے ہیں, اس کی گٹھلی کو پھینک دیتے ہیں. گلگت بلتستان میں وہ پلپ کو لے کے, یا تو کیونکہ وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے جانوروں کو یا ڈال دیتے ہیں, کتنا کھا لیں گے کیونکہ بہت زیادہ پھل ہوتا ہے, تو وہ یا تو اس کو دریا جدھر ہے ادھر پھینک دیتے ہیں. گٹھلی جو ہے اس کو توڑ کے, اس کا جو بادام ہے اس کا تیل بنتا ہے, اس کا آٹا بنتا ہے, اور گٹھلی کا جو خول ہوتا ہے اس کو سردیوں میں جلاتے ہیں. لیکن پلپ جو ہے یا اس کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں. تو یہ بہت سارا فروٹ ہے جو ضائع ہو رہا ہے. تو ہم نے پھر کچھ عورتوں کو ہم لیتے ہیں, جگہ سلیکٹ کرتے ہیں,
ان کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں پہلے سب سے کہ جی اپنے درختوں کا کیسے خیال کرنا ہے, اپنے پھل جب آئے گا تو پھل کی پلکنگ کیسے ہونی ہے, صفائی کیسے ہونی ہے, گریڈنگ کیسے ہونی ہے. اور یہ ہم ایسے نہیں کہ کھڑے ہو کے, ہم نے پراپر ٹرینر رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ, گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کے ساتھ مل کے, ان کی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور بھی لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو بہت ساری عورتیں ایسی ہیں. اچھا وہاں پہ آپ بازار سے جا کے جیم لیتے ہیں نا, تو اس میں جو فروٹ ہوتا ہے دیٹ از مے بی آئی ایم ناٹ شیور کہ 10-12-15% ہوتا ہے جو ہمارے لوگ ادھر عورتیں بنا رہی ہیں, اینڈ دے آر آل ویمن, از 90% پلس, اور بہت ہی تھوڑا سا ان کو پریزرویٹو ڈال کے, اور یہ خود بھی استعمال کرتے ہیں اور کچھ بیچ بھی رہے ہیں. تو بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جن کا 5-7 ہزار سالانہ اس کے تھرو پیسہ ملتا تھا. اب وہ جو اچھا کام کر رہی ہیں, دے ہیو گون ٹو لیٹس سے 60-70-1 لاکھ. سو آئی تھنک جس طرح سے آپ نے یہ ساری چیزیں بتائی, اس میں سب سے مینلی جو بات ہے کہ کس طرح سے بچوں کو سیلف امپلائڈ کرنا ہے نا, کیونکہ نارملی آپ نے آج بھی دیکھا ہے پاکستان میں ڈگریز کر لیتے ہیں ہم ساری اور لوگ جاب لیس ہوتے ہیں, بٹ کسی بچے کو ایسی اسکل دینا جس سے وہ خود سیلف امپلائڈ ہو کے خود کما سکے, اور رورل ایریاز میں تو یہ کافی زیادہ ضروری چیز ہے. تو آئی تھنک دیٹس اے ویری بگ انیشیٹو جو آپ لوگ لے رہے ہیں. سر تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو. اس سے پہلے ذرا میں بتا دوں, ہو سکتا ہے اگلی بار آپ سفائر میں جائیں نا جی, تو کوئی چیز خریدیں تو وہ جو ایک بیگ میں نہیں ڈال کے دیتے, جی جی جی, ہو سکتا ہے وہ ہمارے گاؤں سے بناؤ, کیونکہ لیول آف ورکنگ, یہ جو بڑے برانڈز ہیں نا ان کے ساتھ کام, ان کا بڑا ایک کوالٹی ایشورنس کا سسٹم ہے. آپ کام کریں گے, ان کی کوالٹی ایشورنس والے آ کے چیک کریں گے, اگر وہ ٹھیک ہوں گے تو پھر آگے چلیں گے, پھر پیکنگ کا بتائیں گے, بیڈ شیٹ کو خریدیں, پیلو کور کو خریدیں. تو ہو سکتا ہے سفائر کا وہ ہمارے گاؤں سے بن کے آیا ہو. اگلی بار ہو سکتا ہے جوتا, آپ پتہ نہیں, آپ لوگ تو باہر کے جوتے زیادہ خریدتے ہیں. اربن سول ایک جو ہے, ان کے جوتے کے اپر ہمارے گاؤں میں اور لڑکیاں بنا رہی ہیں. اچھا, اور ان کا بھی اسی طرح کوالٹی ایشورنس ہے. بائی دا وے وہ کیسے شروع ہوا, وہ ان کے جو اونر ہیں وہ ہمارے بورڈ کے ممبر بھی ہیں, اور انہوں نے مجھے خود کہا کہ اس طرح کا کام کرتے ہیں. مشینیں انہوں نے لے کے دی, لیدر ان کی طرف سے آتا ہے, ٹرینر ان کی طرف سے آتا ہے, اور جو بچے کام کرتے ہیں اس کو وہ پے کرتے ہیں. اچھا, مطلب اٹ از ناٹ, یہ جو میں نے آپ کو سفائر کا بھی بتایا وہ بھی اس کا سسٹم ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پیسے آئے تو ڈیوائیڈیڈ بائی 30 ہو گیا. نو, جس نے زیادہ جتنا کام کیا اس کو اتنے پیسے ملیں گے. یہ ایک طریقہ ہم نے رکھا ہوا ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے باقی جگہیں جو ہیں وہاں بھی بچے کام کرتے ہیں. ناؤ کمنگ بیک ٹو میسیج, تو میرا میسیج تو یہ ہوگا کہ سب سے پہلے جو ہے وقت کی قدر کریں. وقت جو ہے نا, یہ اس کو جو بھی کام آپ کریں ٹائم پہ کریں. اور میں اکثر اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے ہے, اس کے بعد پڑھیں گے تو قضا ہے. جو بھی آپ کام کریں اس کو وقت پہ کریں. دوسری بات میں عام طور پہ کہتا ہوں اور آج بھی کہوں گا کہ اپنی صحت کا خیال کریں. اور جب ہم کہتے ہیں نا صحت کا خیال, اس میں وہ چیزیں کہہ رہا ہوں جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. ویسے تو ہم نے ہر چیز ایسے لیتے ہیں نا کہ ریڈ لائٹ پہ گئے اور مار دیا کسی کو تو کہتے ہیں جی اللہ کی طرف سے آیا تھا. میں کہتا ہوں کہ میرا بھی کچھ ڈیوٹی تھی کہ میں نے رکنا تھا. آپ رات کو سو گے یا بس فیس بک پہ رہیں گے؟ آپ کیا کھائیں گے, کب کھائیں گے, کتنا کھائیں گے, یہ بھی ہمارے اپنے ہاتھ میں. ایکسرسائز کریں گے یا نہیں کریں گے. اور ایک اور, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انگریڈینٹس آف گڈ ہیلتھ ہیں, اور یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ کسی اور نے نہیں کرنا, ہم نے خود کرنا ہے. تیسری چیز میں کہوں گا کہ آپ اپنا کام جو بھی کرتے ہیں اس کام کو سیکھیں اور پوری اچھی طرح سے اس کو کرنے کی کوشش کریں. اس کے ایک میں کوٹ کرتا ہوں ابھی آپ کو کہ قرآن کی آیت ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اپنا کام احسن طریقے سے کیا کرو, اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اچھا کام کرنے والوں کو. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ
اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. اور ایک شعر بھی سناؤں گا کہ وہ کہتے ہیں نا, خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں, وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے, اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. تھینک یو. So thank you so much for watching us. I hope you liked this episode. Allah Hafiz.